बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के पहले हिस्से में शामिल हैं कमेंट बॉक्स में पूछे गए आपके ख्वाब और मेरी ताबीरात। वीडियो के दूसरे हिस्से में शामिल हैं मनपसंद दुआ की कबूलियत की 5 निशानियाँ। अगर ये 5 निशानियाँ आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो रही हैं, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी दुआएं कबूलियत का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। वो 5 अहम तरीन निशानियाँ कौन कौन सी हैं, वो आज की वीडियो में शामिल हैं। वीडियो के आखिरी हिस्से में इज्तिमाई दुआ करवाई जाती है। तमाम दोस्तों से ये भी गुजारिश है कि अगर आप अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो अपना नाम मुकम्मल वालिद के नाम के साथ अपना मसला लिखकर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए दुआ करवा दी जाएगी। इसके अलावा तमाम दोस्तों से ये मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि जब भी दुआ करवाई जाए इस दुआ में लाजमी शामिल हुए। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आमीन लिखिए और आमीन भी ज़रूर कहें। हमारा आमीन अगर फरिश्तों के आमीन के साथ मिल जाता है तो अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फरमाएंगे। अगर आप भी किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ख्वाब को मुख्तसर और जामे लिखा करें। एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब की ताबीर पूछा करें। अपने मुतालिक मालूमात ज़रूर दिया करें कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, आपकी उम्र कितनी है, ख्वाब किस टाइम पर देखा गया, ख्वाब देखने के बाद आपने कैसा महसूस किया। नए सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिए। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए और दोस्तों को वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफा हो। आइए फिर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहला ख्वाब अंदलीब ज़हूर की आईडी से हमारी बहन ने पूछा है। अस्सलाम वालेकुम आपिया। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सुबह 10 बजे के करीब ये ख्वाब देखा कि मैं एक जगह पर कुछ शैतान जिन्नात बैठे हुए होते हैं, मुझ पर कुछ पढ़ रहे होते हैं। मैं बहुत डरती हूँ तो उनमें से एक जिन बोलता है, तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं मुसलमान हूँ। इसके बाद वो मेरे आगे बड़ा सा बर्तन रख देता है। मैं देखती हूँ उसमें बहुत सारी ज्वेलरी, कीमती पत्थर और डायमंड और बहुत कुछ होता है। वो मुझे कहता है ये सब तुम्हारा है, लेकिन मैं उसमें से एक गोल्ड की चेन और कुछ डायमंड रख लेती हूँ और बहुत खुश होती हूँ क्योंकि वो बहुत कीमती बर्तन होता है। इसकी ताबीर बता दीजिए। अंदलीब ज़हूर, ख्वाब में मुस्लिम जिन को देखना इस बात की अलामत है कि आपके आगे पीछे कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको फंसाने की कोशिशें कर रहे हैं। आपके हासिदीन हैं और आपके दुश्मन हैं। आप उन पर एतमाद करती हैं। वो मौके की तलाश में हैं, किसी वक्त भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको सख्त एहतियात करनी होगी। हर किसी पर एतबार हरगिज़ मत करें। अगला ख्वाब सनम खान की आईडी से एक सिस्टर ने पूछा है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैं अनमैरिड हूँ लेकिन मैं किसी को बहुत मोहब्बत करती हूँ। अब शादी करने वाले थे लेकिन घर वाले नहीं माने और उनकी शादी है कहीं और हो रही है ईद के बाद, और हमारा उनसे अब कोई राब्ता मौजूद नहीं। लेकिन मैं दुआ कर रही हूँ कि उनकी शादी ना हो। अल्लाह ताला से मैं रोज़ ये दुआ कर रही हूँ। तो मुझे कुछ इस तरह के ख्वाब आते हैं जैसे कभी हमारा निकाह हुआ है और मैं उनकी बीवी हूँ और हम एक ही जगह पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। कभी मैं देखती हूँ कि जैसे साथ कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। कभी मैं देखती हूँ ख़ुद को उनके साथ खाना खाते हुए देखती हूँ। कभी मैं देखती हूँ कि हमारा निकाह हो रहा है, हम बात कर रहे हैं। आप प्लीज़ इसकी ताबीर बता दीजिए। यह ख्वाब मैंने आज इसलिए शेयर किया है कि तमाम बहनों को अंदाज़ा हो सके कि नफ्सियानी ख्वाब क्या होते हैं। और अक्सर बहनें मुझसे नफ्सियानी ख्वाब की ताबीरात ज़्यादा मालूम करवाना चाहती हैं और मैं लिख देती हूँ कि ये नफ्सियानी ख्वाब हैं। ये वो ख्वाब होते हैं जो दिलो दिमाग में आपके मुसलसल चल रहे हों। सारा दिन आप सोच रही हैं और वही चीज़ आपको ख्वाब में नज़र आ जाती है। याद रखिए, ऐसे ख्वाबों की कोई ताबीरात मौजूद नहीं है। जब उस लड़के की शादी होने वाली है तो अब आपने कैसी उम्मीद रखी हुई है, पहले तो मुझे ये बताइए। अगला पैगाम अनाया अहमद की आईडी से एक बहन ने कहा है।
لکھتی ہیں خواب میں دودھ دیکھنے کی تعبیر جو آپ نے پچھلی ویڈیو میں بیان کی تھی، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا تھا، تو اس کی تعبیر بھی یہی ہوگی؟ جی سسٹر، بالکل یہی تعبیر ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ لکھتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، اپنا خاص قرب والی زندگی آپ کو دے۔ ماشاءاللہ آپ کے پاس سے ہمیں بہت زیادہ علم حاصل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور علم سے نوازے۔ آپ لوگوں کی بے لوث خدمت کر رہی ہیں۔ آپ نہ صرف ان کی مدد کر رہی ہیں بلکہ ان کو علم اپنا شیئر بھی کر رہی ہیں اور ان کی مدد اور رہنمائی بھی کر رہی ہیں۔ اللہ جی آپ کے ذریعے ہم سب کی خیر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم کرے۔ بہت شکریہ عنایہ احمد۔ آپ سب کے خلوص، آپ کی محبت اور آپ کے تعاون سے مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری محنتوں کا پھل مجھے مل گیا۔ اس بات کو یاد رکھیے، یہ چینل میں نے اپنے والد مرحوم بشیر احمد ملک کے نام پر بنایا ہے اور اس چینل کا اصل مقصد لوگوں کی مدد کرنا، پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے، اور صدقہ جاریہ میں اپنے والد کے نام پر دینا چاہتی ہوں، اور یہی اس چینل کا اصل مقصد ہے۔ لوگ پریشان ہیں، آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میری وجہ سے ان کی کسی بھی قسم کی مدد ہو جائے اور وہ خوش ہو جائیں اور میرے لیے دعائیں کریں۔ عنایہ احمد نے ایک تعبیر پوچھی ہے کہ میری مدر نے خواب میں اپنے مرحوم فادر کے ساتھ خود کو عمرے کے لیے جاتے ہوئے دیکھا۔ میری مدر کی ایج 85 سال ہے۔ پلیز اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ آپ کی والدہ کو نعمت، خیر اور بھلائی حاصل ہوگی۔ اگلے خواب وردہ خان کی آئی ڈی سے سسٹر نے پوچھا ہے اور انہوں نے ایک وقت میں کئی خواب پوچھے ہیں، جبکہ میں ہمیشہ ویڈیو میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ ایک وقت میں ایک خواب کی تعبیر پوچھا کریں، پھر بھی میں ان کے خواب آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں۔ لکھتی ہیں خواب میں مردہ نانی کو نماز پڑھتے دیکھا، پھر پھل کھاتے ہوئے دیکھا، اس کے علاوہ صاف پانی پیتے ہوئے دیکھا، میٹھا پانی تھا، اور بارش بھی دیکھی، اس بارش میں بھیگ رہی ہوں، پھر میں شادی دیکھتی ہوں، پھر میں فنکشن دیکھتی ہوں اور خود کو چپل پہنے ہوئے دیکھتی ہوں اور اندھیرے سے روشنی میں آئے ہوئے دیکھتی ہوں، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی میں نے خواب میں روشنی کے ساتھ آسمان پر دیکھا۔ پلیز اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ اور یہ بھی آخر میں لکھا ہے کہ ابھی بہت سارے خواب مجھے یاد نہیں۔ وردہ بہن، اتنے خواب پوچھنے کے بعد بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی بھی آپ کو خواب یاد نہیں، اور آپ دیکھیے آپ نے خوابوں کی ایک لسٹ ہے جو مجھے بھیج دی ہے، تو اس میں سے کچھ خاص خواب ہیں جس کی میں تعبیر آپ کو بتائے دیتی ہوں کہ تازہ پھل کھانا خواب میں نعمت، برکت حاصل ہونے کی علامت ہے۔ بارش کا خواب میں دیکھنا، ہلکی بارش دیکھنا، اس میں خود کو بھیگتے ہوئے دیکھنا دعا قبول ہونے کی نشانی ہے۔ پاؤں میں چپل کو پہنے ہوئے دیکھنا خوشی اور مسرت ملنے کی نشانی ہے۔ اندھیرے سے روشنی میں آنا غیر شادی شدہ لڑکی کے لیے شادی کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا غم سے نجات حاصل ہونے، مشکلات اور پریشانیاں ختم ہونے اور دعائیں قبول ہونے کی نشانی ہے۔ ایسے لوگوں کے اندر روحانی صلاحیتیں بھی بہت زیادہ موجود ہوتی ہیں۔ اگلا خواب غزالہ کائنات کی آئی ڈی سے ہماری بہت پیاری بہن نے پوچھا ہے۔ وہ لکھتی ہیں ماشاءاللہ آپ بہت انفارمیٹیو ویڈیوز بناتی ہیں۔ مجھے ان خوابوں میں سے ایک خواب کی تعبیر بھی مل گئی کہ ایک بھائی نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہاتھ میں روشنی نکلنا، اور یہ میں نے ایسا ہی خواب 2019 میں دیکھا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ پریشان کن خواب ہے، اس لیے میں نے کسی سے پوچھا نہیں، لیکن آج جب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تو جان کر مجھے بہت اچھا لگا۔ بہت بہت شکریہ آپ ہی، آمین ثم آمین۔ غزالہ کائنات کی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اتنا اچھا خواب دیکھا اور آج آپ کو اس کی تعبیر بھی مل گئی ماشاءاللہ سے۔ اگلا خواب سیما عالم کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے رات کے وقت یہ خواب دیکھا کہ آسمان پر حلقوں کے درمیان میں بادل ہیں اور ان کے درمیان میں 5 ستارے چمک رہے ہیں، اور ایک بڑا ستارہ تھوڑا الگ ہے ان ستاروں سے، وہ بہت زیادہ چمک رہا ہوتا ہے۔ میں خواب میں سوچتی ہوں کہ یہ تو اتنا اندھیرا بھی نہیں ہے، پھر بھی آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پلیز تعبیر بتائیے۔ میں سنگل ہوں، میری عمر 32 سال ہے۔ سیما عالم، اس کے حوالے سے کافی تعبیرات موجود ہیں کیونکہ ستارے بہن بھائیوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، خاص طور پر بھائیوں کی طرف۔
لیکن الگ سے ایک بڑے ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھنا کسی بھی غیر شادی شدہ لڑکی کے لیے شادی کی علامت ہے، اور شادی کے بعد انشاءاللہ تعالی اولاد کی بھی علامت ہوتی ہے۔ ان ستاروں کی نشاندہی اس طرف بھی ہوتی ہے کہ گھر میں خوشحالی آئے گی، مشکلات اور پریشانیاں آپ کی ختم ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اب میں ویڈیو کا دوسرا حصہ شروع کر رہی ہوں، من پسند دعا کی قبولیت کی 5 نشانیاں۔ اگر یہ 5 نشانیاں آپ کی زندگی میں ظاہر ہو رہی ہیں، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبولیت کا درجہ حاصل کر چکی ہیں۔ وہ 5 اہم نشانیاں کون کون سی ہیں؟ بعض اوقات ہم مدتوں سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، مگر اللہ تعالیٰ ان کی قبولیت کی نشانیاں ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی نشانیاں سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سنتا ہے، اس کا جواب ضرور دیتا ہے، لیکن اس کا طریقہ اور وقت ہمارے صبر سے مختلف ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، بعض اوقات تاخیر ہوتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ بہترین چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس قبولیت کے لیے کچھ نشانیاں انسان کے لیے ظاہر کر دیتا ہے۔ اس میں سے نمبر 1 یہ ہے دل کو سکون اور اطمینان محسوس ہونا۔ جب انسان اخلاص و یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے تو بعض اوقات وہ فوراً دل میں سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، یا اس کے دل کے نتیجے میں دل کو وہ اطمینان عطا کر دیا ہے جس کی اسے ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب دل میں عجیب طریقہ کا سکون اور راحت محسوس ہو تو یہ دعا کی قبولیت کی ایک بہت بڑی علامت ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 حالات میں بہتری آنا۔ بعض اوقات انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اور پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ اچانک حالات بدلنا شروع ہو گئے ہیں، راستے کھلنا شروع ہو چکے ہیں، مشکلات کم ہو رہی ہیں، زندگی میں بہتری آ رہی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، اس کے لیے خیر کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی، اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ اگر کسی مشکل کے بعد آسانیاں آ رہی ہیں تو یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 گناہوں سے نفرت اور نیکی کی طرف رغبت۔ دعا کے بعد اگر کسی کو نیک کام کرنے کی زیادہ توفیق ملنے لگے، عبادتوں میں دل لگنے لگے، گناہوں سے دوری محسوس ہونے لگے، تو یہ بھی ایک علامت ہو سکتی کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کی دعا قبول کرتا ہے تو اسے نیکی کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اگر کسی کی دعا کے بعد دل میں اللہ کی محبت بڑھنے لگ جائے اور وہ برائیوں سے بچنے کی اس کو توفیق ملنے لگ جائے تو یہ اس دعا کی برکت ہو سکتی ہے۔ نمبر 4 اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ یا آسانی مل جانا۔ کبھی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی ایسی علامت ظاہر کر دیتا ہے جو انسان کو یہ محسوس کرواتی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اچانک راستہ کھل جانا جو پہلے بند تھا، کوئی ایسا شخص اچانک آ جانا جس کی توقع نہیں تھی، خاص چیزوں کی طرف قدم بڑھنے لگتے ہیں۔ یہ سب باتیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ نمبر 5 اور آخری نشانی استقامت اور شکر گزاری کی کیفیت کا پیدا ہو جانا۔ کبھی دعا کے بعد انسان کے دل میں اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری بڑھ جاتی ہے، وہ مایوسی کے بجائے مزید صبر اور استقامت محسوس کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ بڑھنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا جو یقین کے ساتھ مانگے اور جلد بازی نہ کرے۔ اور اگر کوئی شخص دعا کے بعد بھی امید کے ساتھ اللہ سے جڑا رہے تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ دعا کی قبولیت مختلف طریقوں سے ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنے بندے کی بھلائی چاہتا ہے۔ اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو مایوس ہرگز نہ ہو، کیونکہ کبھی اللہ بہتر وقت یا بہتر چیز کے لیے دعا کو روک کر رکھتا ہے۔ دعا ہمیشہ اخلاص، یقین اور صبر کے ساتھ مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کا جواب دینے والا ہے۔ اب میں آخر میں اجتماعی دعا کروا رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ تمام دوست اس اجتماعی دعا میں لازمی شریک ہوں گے اور آمین ضرور لکھیں گے اور کہیں گے
یا رب العالمین رمضان المبارک کے بابرکت مقدس مہینے میں ہماری عبادتوں اور روزوں کو قبول فرما۔ اس محترم مہینے کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمیں اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات اور لیلۃ القدر کی خاص عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین ہماری بہن مبینہ ولد شبیر کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہن سمرین کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو اتار دے کیونکہ یہ بری طرح قرض میں جھکڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قرض اتار دے۔ آمین ثم آمین۔ بہن شمیم بانو اکبر علی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے، ان کے بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ان کی والدہ اور بھائی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بھائی محمد قاسم ول نور محمد کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جائز دلی مراد پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہن نجمہ بی بی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں اور ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ بہن فردوس بانو کے والد غلام مصطفیٰ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، ان کے خاندان پہ خاص رحم فرمائے۔ بہن نہا خان ول صادق علی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے۔ بہن زویا انصاری کے والد بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے والد کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہن رخسانہ بانو اور ان کے شوہر محمد کلیم ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اولاد کی خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہن انم فاطمہ ولد بابو حسین مشکلات اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو ختم فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ بہن آمنہ کی والدہ شاکرہ بیگم اور والد محمد شریف کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہن حافظہ سعدیہ رفاقت ولد رفاقت علی باجوہ کے لیے دعا ہے کہ جائز دلی مراد پوری ہو۔ بہن شائستہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی جائز دلی مراد کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین بھائی ساجد منظور ولد محمد منظور کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ بہن آرزو بانو ان کے شوہر کا نام شاجد عالم کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کی نوکری میں پروموشن دے دیں اور ان کا اور ان کے بیٹے کے لیے جو ویزے کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان میں جو مشکلات پریشانیاں آ رہی ہیں، ان کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہن فرحینہ کے بچوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہن سویرہ شہزادی ولد محمد یاسین کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کی مشکلات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ یا رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہمیں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ان کے لیے اچھے بہترین رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ میرے والد بشیر احمد اور والدہ اور بھائیوں ولی اللہ عبد الرؤف، بھائی عبد المعروف، بھائی طارق حسین اور بھتیجی عبد الرحمن کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔